اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की वजाहत के लिए जैसे कुरान पाक हमें थ्योरेटिकल स्टडी देता है, उसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हीने हयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू हो, आपका अमल हो या आपके सामने कोई काम किया जाए, उसको हदीस कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम हदीस की टाइप्स, हदीस को कैसे कंपाइल किया गया, हदीस की इस्लाम में क्या एथेंटिक हैसियत है, इसकी नीड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत, आज हम तारीख़ हदीस के साथ साथ इन तमाम चीज़ों का इहाता करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस वैसे तो बातचीत को कहते हैं, किसी नई बात को कहते हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तगू के जितने जुमले हैं वो भी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया जाए, आप उसे मना न करें, ये भी हदीस है। इस तरह हदीस की 3 टाइप्स बनती हैं। वर्बल हदीस, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए और रावी कहे क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और इसी तरह प्रैक्टिकल हदीस, जिसे हदीस फेली कहते हैं, रावी कहे राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अला कज़ा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए देखा, आपने ऐसे वुजू किया, आपने ऐसे खाना खाया, आप यूं चल रहे थे, आपकी जितनी प्रैक्टिकली चीजें हैं वो हदीस फेली कहलाती हैं। और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया जाए, जैसे रावी कहे फालतू बिहदरति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये काम किया और आपने मना ना किया। जैसे एक सहाबी कहते हैं कि मुझे बुखार की कैफियत थी और मैं वुजू नहीं कर सकता था, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना ना किया। तो ये मना ना करना इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दे दी। इसे हदीस तकरीरी कहते हैं, यानी नॉन वर्बल हदीस। तो इस तरह हदीस की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। हदीस को मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब दिया है। इल्म हदीस ये वो इल्म है जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का पता चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को समझने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक टूल हैं, जिससे हम फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ सकते हैं। दीन इस्लाम में हदीस की बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें अल्फाज बताता है, उसके अक्सर मानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की अमली तस्वीर हमारे सामने पेश की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ये वो नबी हैं व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो किताब भी सिखाते हैं और हिकमत भी सिखाते हैं। किताब से मुराद कुरान मजीद है और हिकमत से मुराद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हिकमत के वो मोती जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अता करदा इल्म व हिकमत के वो मोती, जिसको समझकर हम जिंदगी की तमाम चीजों का बेहतरीन ताय्युन कर सकते हैं। दीन इस्लाम में हदीस की बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
فرمایا البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک بہترین سرمایہ ہے۔ ہم اپنی انفرادی زندگی، انڈیویجول لائف، ہم اپنی کولیکٹیولی لائف، ہم اپنے سوشل سسٹم، ہم اپنے اکنامیکل سسٹم، ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم میں جہاں بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو لازم قرار دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ ایک ہے اتباع، ایک ہے اطاعت۔ اللہ کی صرف اطاعت ہوتی ہے، اتباع نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہوتی ہے اور اطاعت بھی ہوتی ہے۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے قدم کے پیچھے قدم لے کے چلنا۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے نقشے راہ کو ہم نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ کی اطاعت ہے، اتباع نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل اپنی زندگی کا ہمیں کر کے دکھایا، اس لیے ہم ان کی زندگی کو اپنا کر اتباع اور اطاعت سے اپنی زندگی کو بہترین راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں۔ دین اسلام میں حدیث کی ایک ایتھینٹک حیثیت ہے۔ حدیث قرآن کے بعد دوسرا بنیادی اسلام کا ماخذ ہے۔ دین اسلام میں سب سے پہلے جو سورس ہمیں کسی بھی چیز کی ہدایت کے لیے ملتا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور ہمارے پاس دوسرا سیکنڈ ایتھینٹک سورس وہ حدیث ہے، اور اس کی حجیت اور اس کی ایتھینٹکسٹی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فَخُذُوهُ، اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول اللہ علیہ وسلم روکیں اسے رک جاؤ۔ اس سے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائیں، جو عطا فرمائیں اس کو لے لیا جائے، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں، منع کر دیں، اسے رک جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمانا، ارشاد فرمانا امت کے لیے لازم ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اور جس سے منع کریں امت کے لیے لازم ہے کہ اسے رک جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی حدیث کی حجیت اور اس کے ایتھینٹک سورس ہونے کا ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ احکام ہمیں عطا فرما کے ہمیں قرآن اور حدیث سے جڑنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا سے اگر کلام کرنا چاہے پروردگار رسول کے واسطے سے کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہم مخلوق ہیں، ہم ناقص ہونے کے انتہائی نچلے درجے میں ہیں، وہ اللہ ہے، وہ غایت تجرد میں ہے، وہ اپنے مقام، اپنی عظمت، اپنی صفات میں اعلیٰ ترین ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ تک عام مخلوق کی رسائی نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام سے لوگوں کو مستفیض کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مستفید کرنے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ مقرر کرتا ہے، وہ واسطہ نبی اور رسول کا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اور رسول اللہ رب العزت سے احکام لیتے ہیں اور پھر مخلوق میں دے دیتے ہیں۔ اس لیے
دین اسلام میں منصب رسالت یہ ایک ایسا ڈیزگنیشن ہے جو خدا اور بندے کے درمیان واسطے کا کام کرتا ہے. اسی لیے جو اللہ کے احکام ہمیں رسول کے واسطے سے ملے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی ہمیں اسی راستے سے ملے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے قدس کی پتیوں سے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، تو ہمیں اللہ کی چاہت کا ادراک ہوا اور ہمیں اللہ رب العزت کے احکام کا علم ہوا. اللہ رب العزت کے ان احکام کا ہمیں علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہوتا ہے. اس لیے حدیث ایک اتھینٹک سورس ہے، حجت اور دلیل بنتا ہے. تو پھر حدیث کو ہم تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے باقاعدہ مسلمانوں نے اہتمام کیا. ابتدا میں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو لکھنے سے روک دیا تاکہ قرآن اور حدیث دونوں کے اندر کہیں اجتماع نہ آ جائے، کہیں سملیرٹی پیدا نہ ہو جائے. لیکن بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو لکھنے والے کاتبین وحی موجود تھے، ایسے ہی حدیث کو لکھنے کے لیے بھی صحابہ کرام موجود تھے. اگر ہم کمپائلیشن آف حدیث کی بات کریں، اس کے لیے باقاعدہ علوم اور فنون کا خوبصورت ایک طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے. اور حدیث کی اگر کمپائلیشن کی بات کریں تو اس کے کئی ادوار بنتے ہیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد 13 سال بنتی ہے. ان 13 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے صحابہ کرام کے سامنے پہنچے، وہ اسی طرح آگے تابعین کی طرف منتقل ہوئے. اور پھر مدنی دور جو تقریباً 10 سال پہ محیط ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فرامین، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اسی طرح آگے نسل تک منتقل ہوئے. تو 13 سالہ مکی دور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ مدنی دور، یہ 23 سال کا عرصہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، جو آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، یہ سارا جمع کر کے حدیث کی صورت میں، حدیث کی شکل میں آج امت کے پاس موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھتے رہتے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ اکثر سرکار کی ہر بات لکھ لیتے. ایک مرتبہ بعض صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ ہر بات کیوں لکھتے ہیں؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں کچھ دن آبزرو کیا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ نہیں رہے. تو آپ نے ان کو متنبہ کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے باقی افراد یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر بات نہ لکھا کریں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہیں، کبھی غصے میں بھی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اکتبو، لکھو، اس لیے کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کی ضمانت دی اور فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا یہ اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ وحی کی صورت میں انہیں عطا فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک ایک بات کو لکھا جانے لگا. حدیث کی کمپائلیشن میں سب سے پہلے ہم عہد نبوی کی بات کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی باقاعدہ طور پر حدیثوں کو لکھا جانے لگا. جیسے صحیفہ صادقہ، یہ وہ صحیفہ تھا جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی لکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور میں بہت سی چیزیں لکھوائیں
جیسے بادشاہوں کے نام خطوط، یہ بھی تحریری صورت میں لکھے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں فرما رواؤں کے نام جو خطوط لکھے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبائل سے معاہدات کیے وہ بھی سارے تحریری صورت میں تھے۔ صلح حدیبیہ ہوا، میثاق مدینہ ہوا، یہ ساری چیزیں تحریری صورت میں تھی۔ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات ہوں یا آپ نے بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے وہ ساری حدیثیں ہی ہیں، وہ باقاعدہ طور پر تحریری صورت میں تھی۔ مدینہ شریف میں مردم شماری ہوئی، اس کو بھی ریٹن صورت میں لکھا گیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی کتاب تھی، ریٹن فارم میں تھی۔ حضرت مولا علی کا صحیفہ تھا، ریٹن صورت میں تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہدایات لکھ کے دیں، وہ بھی ریٹن صورت میں تھی۔ آپ بہت سے گورنرز کو علاقوں میں ہدایات بھیجتے، وہ بھی ریٹن صورت میں تھی۔ اس کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی حدیثوں کو لکھا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کو کمپائل کرنے کے 3 سورسز ہیں۔ حدیث کو محفوظ کرنے کے عہد نبوی میں 3 ذرائع بنتے ہیں۔ نمبر 1، عرب کے اندر لکھنے سے زیادہ حافظے پر اعتماد تھا۔ عہد نبوی میں حدیث کو محفوظ کرنے کا سب سے اتھینٹک سورس حفظ تھا، صحابہ اسے میمورائز کر لیتے تھے۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے، اسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جاتے، ایک صحابی دوسرے کو، دوسرے تیسرے کو، ایسے تقریباً 40 مرتبہ ایک ایک بات کو دہرایا جاتا۔ تو حدیث کو عہد نبوی میں پہلی صورت حفظ یعنی یاد کیا اور اس کو میمورائز کر لیا۔ دوسرا سورس کتابت تھا، ریٹن فارم میں۔ بہت سے صحابہ کرام جیسے خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود خطوط اور بادشاہوں کے نام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ حجت الوداع جب ارشاد فرمایا، آپ نے صحابی سے کہا ابو شاہ کو لکھ کر دے دیا جائے، تو وہ خطبہ لکھ کر دے دیا گیا، وہ تحریریں موجود تھی۔ اور تیسرا جو سورس تھا حدیث کو محفوظ کرنے کا، وہ تعامل الناس تھا، وہ لوگوں کی پریکٹسز تھی، وہ لوگوں کا عمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں، جو کریں یا کسی کو منع نہ کریں، صحابہ کی وہ زندگی کا حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس کی تعداد 1,40,000 کے قریب ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ جس ٹیچر اور معلم اور استاذ کے اسٹوڈنٹس کی تعداد 1,40,000 کے قریب ہو، اور ایک ایک چیز نوٹ کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حفظ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کر رہے ہیں، کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، ایک ایک بات کو صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ تو عہد نبوی میں یاد بھی ہوئی، لکھ بھی لیں، اور اپنی زندگی کا حصہ صحابہ نے بنا لی۔ اس طرح حدیث کا پہلا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں حدیثیں لکھی ہوئی باقاعدہ موجود تھی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے شاگرد حضرت حمام بن منبہ کو پورا صحیفہ لکھوایا، اسے صحیفہ ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ یہ صحیفہ آج بھی دمشق کے اندر اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ عہد نبوی کا وہ خوبصورت لکھا ہوا صحیفہ ہے حدیث کے پہلے دور کا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمام بن منبہ کو لکھوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور خلفائے راشدین میں پھر حدیثوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، دور دراز کا سفر کیا جاتا ہے، ایک ایک حدیث کو جمع کیا گیا، اور باقاعدہ طور پر حدیث کی تدوین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ
98 हिजरी तक चलता है। यानी हदीस का पहला दौर अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 98 हिजरी तक यानी 98 हिजरी तक है। इसके बाद हदीस का दूसरा दौर आता है जो 99 हिजरी से शुरू होता है और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इसमें हदीस पर बेहतरीन काम करते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दूसरे दौर में गवर्नमेंट की सतह पर हदीस को कंपाइल करने का एहतमाम किया, उलमा के वजीफे लगाए, हदीसों को जमा किया गया। ये जो दूसरा दौर है इसमें मुअत्ता इमाम मालिक लिखी जाती है। ये वो किताब है जो हजरत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसको तसनीफ किया। मुअत्ता इमाम मालिक ये दूसरे दौर की बेहतरीन शोहरा आफाक तसनीफ है जो हदीस पर लिखी जाती है। दूसरे दौर में अल जामे लिखी जाती है जो इमाम मोहम्मद की किताब है। सुफियान सौरी की किताब लिखी जाती है। इस दौर में इमाम ज़ोहरी की किताब लिखी जाती है। ये सारे किताब से जमा किए जाते हैं। इस दौर में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबुल आसार लिखी जाती है। इस तरह इस दौर में जो दूसरा दौर है किताबुल आसार इमाम आज़म अबू हनीफा, इसी तरह इमाम ज़ोहरी की अल जामे, इमाम सुफियान ज़ोहरी आपकी अल जामे लिखी जाती है अलैहि रहमा। इसी तरह इस दौर में इमाम मोहम्मद की किताबुल हज है। इसी तरह बहुत सी किताबें इस दौर के अंदर कंपाइल हुई। दूसरा दौर ये फतावा जात का भी था। इस दौर में फिक़्ह हनफी को मुरत्तब किया जाता है। कुरान और हदीस की रोशनी में फतावा जात मुरत्तब किए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो कुछ आपने इरशाद फरमाया और जो अमल किया उसको कंपाइल करके 83,000 मसाइल का इस्तेंबात किया जाता है। इस दौर के अंदर कुरान और हदीस से फिक़्ह के उसूल बनाए जाते हैं। ये दूसरा दौर था जिसमें हदीस को रिटन फॉर्म में लिख के बाकायदा चैप्टराइज किया गया और बाकायदा अबवाब बंदी की गई कि ये वुज़ू की हदीसें हैं, ये वुज़ू की हदीसें हैं, ये गुस्ल की हदीसें हैं, ये नमाज की हैं, ये रोज़ा की हैं। दूसरे दौर में हदीस की कंपाइलेशन का तरीका और स्टाइल बदला और उसकी तरतीब चैप्टराइज के साथ हो गई। ये दौर तकरीबन 200 हिजरी तक चलता है। 200 हिजरी के बाद जब तीसरा दौर आता है इसमें बाकायदा फन्ने अस्मा और रिजाल का आगाज होता है। इस दौर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचने के लिए 3 या 4 वास्ते बन गए। अब हदीस की सनद का सिलसिला शुरू हुआ। अब हदीस के रावियान का नाम आने लगा कि ये हदीस के नैरेटेड हैं, ये हदीस के रावी हैं, ये हदीस को बयान कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने, सहाबी से ताबी ने, ताबी से तबा ताबी ने, तबा ताबी से मुहद्दिस ने, ऐसे मुहद्दिस तक 4, 5 या 3 रावियाने हदीस की एक सनद बन गई। इससे एक इल्म ईजाद हुआ, इसे कहते हैं अस्मा और रिजाल। हम किसी भी हदीस को ऑथेंटिक जानने के लिए अस्मा और रिजाल से पता लगाते हैं। दुनिया का ये वाहिद इस्लाम ऐसा मजहब और दीन है जिसके पास अस्मा और रिजाल का इल्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नरेट करने वाले, रिवायत करने वाले रावियाने हदीस जिन जिन का नाम आ गया, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी को लिखकर महफूज कर लिया गया। अब हम किसी भी हदीस की हैसियत को जानना चाहें तो हम उसकी सनद से उसकी हैसियत को पहचान जाते हैं। और इस तरह ये हदीस के इल्म के साथ साथ एक नए इल्म का आगाज हुआ, इल्मुल जरह व तादील। ये भी इस दौर का तुर्रा इम्तियाज है। इल्मुल जरह व तादील में ये पता चला कि हदीस ये वाली कितने लोगों ने रिवायत की। ये हदीस मुतवातिर है या मशहूर है या गरीब है, ये हसन लिजाती ही है या हसन लिगैर ही है, ये सही लिजाती ही है, ये सही लिगैर ही।
ایسے اس کی تقسیم ہو گئی تو ایک اور علم بنا علم الجرح و تعدیل۔ اس تیسرے دور میں باقاعدہ حدیث کو کمپائل کرتے ہوئے اصول بن گئے، جسے اصول حدیث کے اعتبار سے تیسرے دور میں باقاعدہ طور پہ سیاہ ستہ کو مرتب کیا جاتا ہے۔ اب حدیث کو لینے کے معیار مقرر ہوئے، محدثین باقاعدہ طور پہ شرائط مقرر کرتے ہیں کہ فلاں سے مل کر حدیث لی جائے گی، اس طرح پھر حدیث کے درجے بنے، پھر سیاہ ستہ مرتب ہوئی، جس میں امام بخاری کی الجامع الصحیح، جس میں تقریباً 7275 احادیث ہیں، اور اگر ٹائٹل کو ڈالا جائے تو تقریباً تعداد 9000 کے قریب بنتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم، الجامع مسلم، اس کو مرتب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب الجامع ترمذی ہے، اور اسی طرح چوتھی کتاب امام سنن ابی داؤد، جو امام ابو داؤد نے لکھی، سنن ابی داؤد کو لکھا جاتا ہے جو امام ابو داؤد کی تصنیف شدہ ہے، اور اسی طرح حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ بھی ہے، اور چھٹی کتاب سنن نسائی ہے۔ یہ 6 معتبر کتاب ہیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ ان 6 کتب کے اندر بہت سی حدیثوں میں سملیرٹی ہے۔ بخاری و مسلم کی اکٹھی حدیث کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح پھر یہ حدیث کو باقاعدہ لکھ کر محفوظ کر لیا گیا، اور پھر اسی طرح صرف یہ 6 ہی نہیں، مسند امام احمد بن حنبل ہے، 40,000 کے قریب حدیث ہے۔ اسی طرح باقی کتب بھی لکھی گئی، جیسے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ان کی کتاب بخاری شریف بھی ہے، اس کے علاوہ کتاب الجز کے نام سے ان کی اور بھی کتابیں ہیں، اور اسی طرح بقیہ کتابیں بھی محدثین نے شرائط کے ساتھ لکھی، اور حدیث کی سند کو بھی اس کے اندر ذکر کر دیا۔ پھر حدیث کے علم پہ مزید کام ہوتا گیا۔ بعض افراد نے حدیث کا انکار کیا اور یہ کہا کیونکہ حدیث بہت عرصہ بعد لکھی گئی، اس لیے کیسے پتا چلے کہ یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث تو عہد نبوی میں ہی لکھ لی گئی تھی۔ حدیث تو ہمارے پاس باقاعدہ سند کے ذریعے آتی ہے۔ حدیث تو حکم الہی کی ایکسپلینیشن کرتی ہے، اس لیے حدیث کوئی جدا گانا تشخص نہیں ہے، حدیث تو قرآن مجید کی ہی وضاحت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روکے اسے رک جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائیں وہ آپ کا حکم ماننا ہر بندے پر لازم ہے۔ حدیث کے بارے میں چند افراد ایسے بھی ہیں جو حدیث کے کچھ مقام کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور بعض حدیث کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث ہمیں اسی راستے سے ملتی ہے جس راستے سے ہمیں قرآن ملتا ہے۔ اس لیے حدیث ایک ایتھینٹک سورس ہے، اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ اس لیے جنہوں نے حدیث کے بارے میں ڈیفرنٹ نقطہ نظر رکھے، انہوں نے حدیث کو کسی نہ کسی طرح ڈی ویلیو کرنے کے لیے اس کی سند پہ بات کی، حالانکہ ہمارے پاس امام محمد کی کتاب موجود ہے اور دیگر اسماء الرجال کی کتابیں موجود ہیں، جس سے ہم حدیث کے معیار کو اور اس کے ایتھینٹک ہونے کو ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم خلاصتاً آخر میں چند باتیں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ آج کی گفتگو سے معلوم ہوا حدیث اور سنت ان دونوں میں فرق ہے۔ حدیث
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کہتے ہیں، سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ کے ساتھ ہی خاص رہا وہ حدیث ہے، اور جو امت اپنانے کے لیے اس کو اپنے دامن سے وابستہ کر سکتی ہے اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ حدیث قدسی بھی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس میں راوی روایت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں اللہ سے۔ جیسے حضور فرمائیں قال اللہ تعالی، اللہ فرما رہا ہے، تو یہ حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی لکھی جانے لگی، اور باقاعدہ طور پر یہ لکھتے ہوئے 3 دور میں پھر ہمارے تک پہنچی، اور آج ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں جس میں محدث 3 یا 4 یا 5 یا 6 واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کرتے ہیں، وہ روایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچی وہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی باتیں ہیں، جو کہ ہر محدث کے کسی نہ کسی کلام سے تطبیق اور سملیرٹی سے ثابت ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن و سنت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے تو مسلمان کامیابی کی مسندوں پر فائز ہو سکتا ہے، اور اس کی زندگی کامیاب ہوگی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنا کر اپنی زندگی گزارے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا فرمان ہے، ایسے ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کا قول و فعل ہے۔ آج کے دور میں جس طرح ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر کامیاب ہوں گے، ایسے ہی حدیث سے بھی اپنا تعلق جوڑ کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رہو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنتی، فرمایا دوسرا میری سنت ہے، یعنی میری حدیث ہے، میرا طریقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا آج ہماری کامیابی کی متاع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ کی اتباع دونوں جہانوں میں کامیابی کا راز ہے۔ آپ کی اطاعت دارین کی سعادتوں کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی سعادتوں سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔